बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कागजात पर सरहद पार करने की मोहर लग गई। अफसर उसके साथ चलता हुआ जहाज़ की सीढ़ियों तक आया। वहाँ 2 अफसर और मुसल्लह फौजी जवान खड़े हुए थे। अली भी मौजूद था। उसका इशारा पाते ही 2 जवानों ने जनरल पार्किन को जकड़ लिया। वो बोला, ये क्या हरकत है? अली ने कहा, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं कारमन हेरल्ड हूँ, तुम्हारा गोल्डन ब्रेन। तुम सरहद पार ना जाओ, आनी सलाखों के पार जाओ। ये कहते ही उसने सिरिंज की सुई उसके बाजू में पेवस्त कर दी। जनरल पार्किन दूसरे ही लम्हे में बेहोश हो गया। मरीना को उसके दिमाग से निकलना पड़ा। वो आला अफसर के पास आई। उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। उसने अली के दिमाग में आना चाहा, लेकिन वहाँ जगह ना मिली। उसने अफसर से पूछा, क्या यही कारमन है, गोल्डन ब्रेन है? वो बोला, मैंने इसे पहली बार देखा है। ये खुद को अभी गोल्डन ब्रेन कह रहा था। मरीना ने कहा, इसके आसपास के फौजी जवानों और अफसरों को किसी तरह बोलने पर मजबूर करो। उनमें से किसी के जरिए गोल्डन ब्रेन को जख्मी कर दूंगी। तुम्हें और जनरल को रिहाई दिलवाऊंगी। मेरे लिए ये गोल्डन ब्रेन के अंदर पहुंचने का बेहतरीन मौका है। उस अफसर ने चीख चीख कर कहा, मैं एक जिम्मेदार सरकारी अफसर हूँ। तुम मुझे हथकड़ी पहना कर गलती कर रहे हो। मुझसे इस मामले में बात करो। बोलो, अफसर तुम्हारा नाम क्या है? अली ने कहा, खामखा उनकी ज़ुबान खुलवाने की कोशिश कर रहे हो। इनमें से कोई अफसर और जवान अपना नाम नहीं बता सकेगा, क्योंकि ये सब गूंगे हैं। झूठ बोलते हो। फौज में किसी गूंगे और बहरे को सिपाही नहीं बनाया जाता। लेकिन मैं तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले के लिए इन्हें गूंगा बना कर लाया हूँ। यहाँ कोई चाल कामयाब नहीं होगी। बाय द वे, तुम कौन हो मैडम? क्या अपना तारुफ कराओगी? मरीना अपनी नाकामी को समझ गई थी। अफसर के दिमाग से चली गई। उसी अफसर के अंदर सानी और जे मॉर्गन छुपे हुए थे। मॉर्गन नहीं जानता था कि वहाँ टेलीपैथी जानने वाली कोई सानी मौजूद है। अलबत्ता सानी उसकी मौजूदगी के मुतल्लिक जानती थी। अली ने अफसर को देखते हुए मॉर्गन को मुखातिब किया, मॉर्गन, वो मोहतरमा जो फौजियों को बोलने पर मजबूर करना चाहती थीं, अभी तक खामोश क्यों हैं? वो बोला, शायद चली गई है या सोच रही है कि अपना झूठा तारुफ कैसे कराए। उसे सोचने दो, या अगर चली गई है तो बड़ा करम किया है। तुम जनरल पार्किन को कौमा में पहुंचाने तक इसकी सख्ती से निगरानी करते रहो। अली वहां से चलता हुआ बंदरगाह के पार्किंग एरिया में आया। एक बहुत ही कीमती कार उसके सामने आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर एक निहायत ही हसीन व जमील दोशीज़ा बैठी हुई थी। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आई। बदन पर कीमती और जाज़बे नज़र लिबास था। वो एक अदाए नाज से चलती हुई उसके सामने आकर बोली, ए मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये रास्ता है। अगर मैं ब्रेक ना लगाती तो कुचले जाते। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे कुचलने के लिए ही पैदा हुई हो। कब तक ब्रेक लगाती रहोगी? मुझ पर चढ़ती चली आओ। वो हंसकर बोली, तुम पामेला से शादी करने के बाद बदमाश हो गए हो। पहले ऐसी बातें नहीं करते थे। ये बताओ, यह नया हुस्न कैसा है? क्या मैं हसीन और पुरकशिश लग रही हूँ? तुम ख्वाह कितनी ही हसीन बन जाओ, मेरी सानी के असली चेहरे के सामने दुनिया की कोई सूरत निगाहों में नहीं समाती। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? कहो, क्या मेरे मेकअप में कोई खामी रह गई है या आवाज़ और लहजा बदलने में नाकाम रही हूँ? तुम्हारी कोई खामी या नाकामी नहीं है, परफेक्ट मेकअप है। ये क्यों भूलती हो कि हम 1000 पर्दे में भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तुमने मुझे पॉल हैरिसन के रूप में और मैंने तुम्हें अल्बा के रूप में पहचान लिया था। अगरचे तुम यादाश्त खो चुकी थीं, इसके बावजूद मुझे अपना समझ रही थीं। हम बसारत से नहीं, बसीरत से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरी गाड़ी में चलोगे या अपनी गाड़ी में? मेरी गाड़ी मुलाजिम ले आएगा। मुझे तुम्हारी जैसी हसीना से लिफ्ट लेनी चाहिए। वो दोनों हंसते हुए कार की अगली सीट पर आकर बैठ गए। सानी ने उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मौजूदा नाम किम फी है। मैं एक अरबपति यहूदी प्राइज होल्डन की बेटी हूँ। लंदन से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास करके आई हूँ। मम्मी डैडी ने कहा है कि मुझे जल्द ही एक लाइफ पार्टनर तलाश कर लेना चाहिए। यानी तुम्हारे मम्मी डैडी को मालूम हो चुका है कि तुम बालिग हो चुकी हो? जी हाँ, मालूम हो चुका है। कैसे मालूम हो गया? क्या तुम्हारी कोई बालिगाना हरकत पकड़ी गई थी? मिस्टर, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो और काम की बात करो। उस अफसर के दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाली बोल रही थी। तुम कुछ अंदाज़ा कर सकते हो कि वो कौन थी? अंदाज़ा ही नहीं, यकीन है कि वो मरीना थी। आजकल सुपरमास्टर की टीम में सिर्फ तुम ही एक ख्याल ख्वानी करने वाली लड़की हो, बाकी सब मर्द हैं। मास्क मैन के पास सिर्फ एक एवन रास्का है।
اسرائیل میں ایک الپا ہے جو ابھی قومے میں ہے۔ شلپا اور جورا جوری جیسی پرانی خیال خوانی کرنے والیاں نابود ہو چکی ہیں، صرف ایک مرینا رہ گئی ہے، وہی ایسی حرکات کر رہی ہے۔ بہت عرصہ پہلے میں نے سنا تھا کہ مرینا کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ٹیم بنانے کا خبت ہے۔ آج وہ جنرل پارکن کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ پرانا خبت ابھی تک اس کے دماغ میں موجود ہے۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں وہی ایک ایسی عورت ہے جو یہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی آج تک بھٹک رہی ہے، نہ زندگی گزارنے کے لیے ٹھوس اصول بناتی ہے، نہ کسی پر اعتماد کرتی ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے اور نہ ہی کوئی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ کسی مصیبت کی گھڑی میں کوئی اس کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک دن بہت پچھتائے گی۔ ٹیلی پیتھی سیکھ لینے کے بعد پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، وہ پھر زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتے، آسمانوں پر اڑنے لگتے ہیں۔ ثانی نے کہا، خدا کا شکر ہے، صرف ہمارے خاندان کی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والی خواتین ہمیشہ سے محفوظ رہی ہیں اور خدا نے چاہا تو ہمیشہ عزت و آبرو سے زندگی گزارتی رہیں گی۔ علی کچھ کہنا چاہتا تھا، ثانی نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ لیمبوڈا اس کے پاس آ کر کوڈ ورڈز ادا کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مائی ڈارلنگ بیبی، وہ کم وقت ہیری ہوگن تو فضول سا آدمی ہے، ٹیلی پیتھی جانتا ہے مگر ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وہ اس قدر ناکارہ کیوں ہے انکل؟ وہ کم وقت بہت زیادہ شراب پیتا ہے، ہم اس سے یہ لعنت نہیں چھڑا سکیں گے۔ یہ ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ اس کے جسم میں شراب تھوڑی بہت پہنچتی رہے، اسے پینے سے روکا جائے گا تو وہ وقت سے پہلے مر جائے گا۔ وہ ایک جگہ گاڑی روک کر بولی، انکل ایسا شخص نقصان زیادہ پہنچائے گا، دشمن اس کے دماغ میں چھپ کر ہماری مصروفیات معلوم کرتے رہیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک ناکارہ شخص کو آپ کے حوالے کیا۔ بیٹی ایسا نہ کہو، تم تو زبردست کام دکھا رہی ہو، ہمارے مقدر میں ہی خرابی ہے، اس لیے الپا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کام اگر بنتے ہیں تو بگڑتے بھی ہیں، آپ الپا کی خبر لیتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ پھر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ میں کئی بار جا چکا ہوں، وہ کوما میں ہے، ٹھیک ہے پھر جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ ثانی نے ایک گہری سانس لے کر علی کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ علی نے پوچھا، مسکرا رہی ہو؟ کیا کوئی لطیفہ سنا گیا ہے؟ یہ لطیفہ ہی تو ہے، جان لیمبوڈا اس ہیری ہوگن کو پا کر جتنا خوش ہوا تھا اب اتنا ہی تلملا رہا ہے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ بلخ کے قلعے ساسان کا انچارج اور اعلیٰ افسر ایڈی پاول پارس کا احسان مند تھا، کیونکہ اس نے قلعہ فتح کرنے کے بعد پھر سے اس کو حوالے کر دیا تھا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ پارس حزب مومن کے اکابرین کے فیصلوں سے مایوس ہو کر آیا ہے اور تنہا رہ گیا ہے، تو ایڈی پاول نے کہا، مسٹر پارس آپ تنہا نہیں ہیں، یہ قلعہ آپ ہی کا ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرے ازبکستان جانے کے انتظامات کر دیں، میں یہاں سے صبح روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ وہاں رہائش کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے، قانونی یا غیر قانونی؟ قانونی طریقہ۔ حکومت فرانس کو اطلاع دے دی گئی ہے، کل صبح میرے قانونی کاغذات تیار ہو کر سمرقند میں فرانسیسی سفیر کے پاس فیکس کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ آپ ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں اور مجھے سمرقند پہنچا دیں۔ آپ نے حکومت فرانس کو کیوں زحمت دی ہے؟ سپر ماسٹر کی طرف سے تمام انتظامات ہو جائیں گے۔ میرے پاپا نے کبھی سپر ماسٹر کا تعاون حاصل نہیں کیا ہے۔ سمرقند جانے کے لیے ہیلی کاپٹر اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ قلعہ اور یہاں باقی ماندہ چیزیں میری خیرات کی ہوئی ہیں۔ میں ہیلی کاپٹر مانگ نہیں رہا ہوں، مانگنے کے حالات ہوں گے تو چھین کر لے جاؤں گا۔ وہ سب خاموش رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح فرحات کا بیٹا وہاں سے چلا جائے۔ وہ ایسی خواہش نہ بھی کرتے تب بھی پارس کو وہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ دوسرے دن سمرقند پہنچ گیا۔ سمرقند کو سیکلے زمین کہا جاتا ہے۔ وہ پورا علاقہ اتنا روشن اور جگمگاتا ہوا سا ہے جیسے نور برس رہا ہو۔ پارس نے ہیلی کاپٹر کی پرواز کے دوران دیکھا تھا، اس شہر کے 3 اطراف خوبصورت برف پوش پہاڑیاں ہیں اور چوتھی سمت دریائے زرفشاں کا صاف و شفاف پانی بہتا ہے۔ شاید اسے زرفشاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی چاند کی طرح چمکتا رہتا ہے۔ اس نے پرواز کے دوران کوہک پہاڑی کے دامن میں ایک بہت بڑی رصدگاہ دیکھی۔ ایک بڑی پیپر مل بھی نظر آئی، بہت ہی عمدہ کاغذ تیار ہوتا تھا۔ اگرچہ پارس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس پورے علاقے کو اور سمجھنا ضروری ہو۔ حالات اسے ان علاقوں کی طرف بھی لا سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر وہاں کے ایک ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔ فرانس کے سفیر اور دوسرے افسران اس کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اس کی وہاں باقاعدہ رہائش کے لیے قانونی کاغذات اس کے حوالے کیے۔
एक छोटे से कॉटेज और एक मुलाजिम का इंतजाम कर दिया गया था। लैला ने मुलाजिम को अंदर से परख लिया, फिर पारस से कहा, ये फ्रांसीसी जासूस है और तुम्हारा वफादार रहेगा। क्या मैं तुम्हारे पापा को इतला दे दूं? अभी रहने दें, 2-4 रोज़ मैं यहाँ तन्हा रहना चाहता हूँ। मुख्तलिफ जगह है, नए लोग हैं, इसलिए प्लीज़ आप 1-2 घंटे में मेरी खैरियत मालूम करती रहें। हाँ बेटे, मैं आती रहूँगी, अब आराम करो, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। पारस ने मुलाजिम से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना 3 बजे खाऊंगा, उससे पहले ना जगाना। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया। उसका कॉटेज एक पहाड़ी के दामन में था। एक कशादा खिड़की का पर्दा हटाने से दरियाए ज़रफ़शां बहता हुआ दिखाई देता था। उस कॉटेज के अतराफ बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। ऐसे मनाजिर को देखते रहने से जी नहीं भरता था। फिर ये कि मशीनी दुनिया और मशीनी ज़िंदगी के बरक्स वहाँ बहुत खामोशी और सुकून था। वो बड़े सुकून से सो रहा था। दिमाग को हिदायत दी थी कि दोपहर के 2 बजे बेदार होऊंगा, लेकिन 1 घंटा पहले ही आंख खुल गई। कोई गैर मामूली बात हुई थी। वो फौरन ही उठकर बैठ गया। कॉटेज का फर्श और दीवारें लकड़ियों की थीं। लकड़ी के फर्श पर दूर कोई ठहर ठहर कर चल रहा था, जैसे छुप कर आ रहा हो। पारस ने फौरन ही जूते पहन लिए, फिर स्वेटर पहनता हुआ एक मेज़ पर चढ़ गया। उस कमरे की छत पर एक आसमानी खिड़की थी जिसके पट अंदर से बंद किए जाते थे। वो दोनों पट खोलकर ऊपर छत पर आ गया। छत पर बर्फ जमी हुई थी। वो चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ छत के किनारे आया। कॉटेज से जरा फासले पर 2 मुसल्लह अफराद फरगुल, समूर की टोपी और फुल बूट पहने खड़े थे। उनके पांव थोड़े से बर्फ में धसे हुए थे। एक ने इशारे से कुछ कहा, फिर वो 2 मुख्तलिफ समतों से कॉटेज को घेरने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कॉटेज के अंदर आने लगे। पारस फिर छत की बर्फ में रेंगता हुआ दूसरे कमरे की आसमानी खिड़की के पास आया। उसे खोलकर अंदर देखा। उस कमरे में एक मुसल्लह शख्स खिड़की के पास खड़ा बाहर से आने वालों को देख रहा था। पारस ने आसमानी खिड़की खोली तो उस शख्स ने सर उठाकर ऊपर देखा। पारस ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर उसे ऊपर आने के लिए कहा। वो फौरन ही एक कुर्सी पर चढ़ गया, अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया। पारस ने हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसने ऊपर आकर पूछा, तुम कौन हो? मैं इस कॉटेज में रहता हूँ। तुम क्यों मेरे घर में घुस आए? ये मामला क्या है? वो 4 थे, मैंने 2 को ख़त्म कर दिया है, 2 रह गए हैं। क्या उन 2 को रिश्तेदार समझकर छोड़ दिया है? अजनबी ने गुस्से से रिश्ते की माँ बहन एक की, फिर कहा, गोलियां ख़त्म हो गई हैं, ये गन खाली है, क्या तुम्हारे पास गन है? मुझे ऐसे हथियारों से डर लगता है, इन्हें रखना तो दूर की बात है, मैं तो इन्हें हाथ भी नहीं लगाता। इतने कदावर जवान होकर हथियारों से डरते हो? अगर तुम नहीं डरते हो तो इन हथियारों से भागकर मेरे पास क्यों आए हो? बकवास मत करो, इनसे बचने की तदबीर करो। तदबीर क्या करनी है? वो गुमराह हैं, कत्लो गारत गरी के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उन्हें नसीहत करूंगा, खुदा का खौफ दिलाऊंगा, वो नादिम होकर हथियार फेंक देंगे। ये तो तुम वाकई बचगाना बातें कर रहे हो या मेरे बुरे हालात में मजाक उड़ा रहे हो? क्या भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाना तुम्हारी नज़रों में मजाक फरमाना है? देखो, मैं अभी इन्हें दरिंदे से इंसान बना देता हूँ। ये कहते ही उसने बुलंद आवाज़ से पुकारा, अरे भाई साहबान, मैं यहाँ हूँ। अजनबी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर गुस्से और सरगोशी में कहा, यह तुमने क्या किया? उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। खुदा को सब मालूम है कि तुम कहाँ हो। वो आसमान पर है, तुम छत पर हो। जब उससे नहीं छुपते तो बंदों से क्यों छुपते हो? कॉटेज के अंदर से किसी ने कहा, तुम वो नहीं हो जिसकी हमें तलाश है। तुम कौन हो? नीचे आओ वरना गोली मार दूंगा। पारस ने कहा, खुदा से डरो, एक दिन सबको ऊपर से नीचे आना है। अल्लाह ताला ने यह जिंदगी जीने के लिए दी है, गोली मारने के लिए नहीं दी। पारस ने आसमानी खिड़की के पट उठाकर कमरे में झांकते हुए दोनों को देखा, फिर कहा, अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने ऊपर देखते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम। तुमने हम पर सलामती भेजी है, हमने तुम पर। सलाम करने से जान की अमान मिलती है, नीचे आ जाओ। वो आसमानी खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर लटक कर फर्श पर आ गया, फिर उनसे मुसाफहा करते हुए बोला, मुझे खुशी है कि मेरे घर में मुसलमान भाई आए हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ, तशरीफ़ रखिए, आपके लिए कहवा हाजिर करूँगा। हम कहवा नहीं, इस दुश्मन का खून पिएंगे। इतनी सर्दी में इसका खून रगों में जम रहा है, आप नहीं पी सकेंगे। फिर वो मेरा मेहमान है। आप जानते हैं मुसलमान जान दे देता है मगर मेहमान पर आँच नहीं आने देता। इसने मेरे पास पनाह ली है।
دیکھو برادر، اس نے ہمارے 2 آدمی مار دیے ہیں، وہ قاتل ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ جب میرا مہمان میرے گھر سے نکل کر 40 قدم دور چلا جائے تو اسے بے شک گولی مار دینا، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھری ہوئی بندوقیں ہیں؟ تم وعلیکم السلام کہہ کر سلامتی دے چکے ہو، پھر ڈر کیسا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا، تم بہت چالاک ہو، ہم سے سلامتی حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، یہاں سے 40 قدم دور جا کر اس قاتل کا انتظار کریں گے۔ وہ ناگواری سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر آئے۔ پارس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، فی امان اللہ۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ایک نے کہا، ہم زیادہ عربی نہیں جانتے، تم پھر سلامتی جیسی کوئی بات کہہ کر دشمن قاتل کو 40 قدم دور بھی سلامتی دلوا دو گے؟ نہیں، تم دور رہو، ہم مصافحہ نہیں کریں گے۔ وہ دونوں جانے لگے۔ جب ذرا دور چلے گئے تو پارس نے کمرے میں آ کر کہا، وہ جا چکے ہیں، اندر آ جاؤ۔ اجنبی آسمانی کھڑکی سے لٹک کر کمرے میں آیا، پھر بولا، تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ آج معلوم ہوا ہے کہ سلام کرنے کے بعد مسلمان ایک دوسرے کی سلامتی کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مگر 40 قدم کے فاصلے پر موت تمہارا انتظار کرتی رہے گی۔ اس نے زوردار کہا لگایا، پھر کہا، میں موت کا رخ پھیر دوں گا، ان دونوں کو 40 قدم تو کیا 40 میل دور بھگا دوں گا۔ بائی دا وے، پینے کے لیے قہوہ ملے گا؟ ابھی میرا ملازم آئے گا، قہوہ مل جائے گا۔ اپنے متعلق بتاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ لوگ میری گرل فرینڈ پر بری نظر رکھتے تھے، میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے برا سوچو گے تو عذاب نازل ہوگا، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی، پھر ان پر عذاب اترا۔ ان میں سے 2 نے خود ہی ایک دوسرے کو گولی مار دی اور مر گئے۔ لیکن تم نے تو چھت پر کہا تھا کہ ان دونوں کو تم نے ختم کیا ہے۔ شاید میں ڈینگے مارتے ہوئے ایسی بات کہہ گیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے میری بددعاؤں کے نتیجے میں خودکشی کی ہے۔ کیا میری تمہاری گرل فرینڈ کا نام ہے؟ ہاں، وہ میری جان ہے، میری آرزوؤں کی جنت ہے۔ 40 قدم پر جہنم ہے، تمہاری جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ وہ ہسپتال میں ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہوگا، بلکہ ہو چکا ہوگا۔ مجھے وہاں پہنچنا تھا لیکن ان دشمنوں نے راستہ روک رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپریشن تو کامیاب رہا ہے؟ ہاں، میری توقع سے زیادہ کامیاب رہا ہے، میں مطمئن ہوں۔ تم ہسپتال نہیں پہنچ سکے تو آپریشن کی کامیابی کا یقین کیسے ہو گیا؟ ہاں، وہ گڑبڑایا، پھر جلدی سے مسکرا کر بولا، یہ دل کے معاملات ہیں، محبت میں دل گواہی دیتا ہے، آپریشن ادھر ہوتا ہے اور بچہ ادھر ہو جاتا ہے۔ میں سن چکا ہوں محبت میں بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں۔ پارس اپنے داؤ پیچ سے اس حد تک معلوم کر چکا تھا کہ وہ اجنبی ٹیلی پیتھی جانتا ہے یا اس کے پیچھے یہ علم جاننے والا کوئی چھپا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات حلق سے نہیں اتری کہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں میں سے 2 نے خود ہی ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا۔ ایسے جان لیوا تماشے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ میری کے پاس پہنچے بغیر خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر چکا تھا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ ملازم نے آ کر کہا، سر، آپ وقت سے پہلے بیدار ہو گئے، مجھے معلوم ہوتا تو شہر نہ جاتا۔ کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے بعد کھانا لگا دو، یہ میرے مہمان یہاں میرے ساتھ کھائیں گے اور کھانے کے بعد قہوہ پئیں گے، میں ابھی باتھ روم سے آ رہا ہوں۔ اس نے باتھ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اسی وقت کوئی دماغ میں آیا، اس نے صرف 3 سیکنڈ انتظار کیا، پھر سانس روک لی۔ اگر لیلا ہوتی تو آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کرتی۔ چنانچہ پارس کا یقین اور پختہ ہو گیا، وہ اجنبی جو اس کاٹیج میں تھا وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا۔ وہ دوسری بار نہیں آیا، سمجھ گیا کہ جس کے ہاں پناہ لے رہا ہے وہ یوگا کا ماہر ہے، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا ہے۔ پارس نے باتھ روم سے آ کر لباس تبدیل کیا، پھر کھانے کی میز پر آ کر اجنبی سے بولا، چلو دوست، کھانا شروع کرو۔ ویسے تم نے اب تک اپنا نام نہیں بتایا، ہو سکے تو نام کے ساتھ کام بھی بتا دو۔ میرا نام پال ہنری ہے اور کام میرا عشق کرنا اور حسن کے ناز اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ دنیا کے بد نصیبوں کے نام ہیں۔ میں تمہاری میری کو ضرور دیکھوں گا جس سے عشق کرنے تم اس ملک میں آئے ہو، وہ کس ہسپتال میں ہے؟ وہ منہ میں لقمہ لے کر چباتے ہوئے بولا، میں تمہیں ہسپتال لے چلوں گا، شرط یہ ہے کہ ان دشمنوں کو ٹال دو جو 40 قدم پر میری موت بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ پارس وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا، میں ان دشمنوں کو جا کر سمجھاتا ہوں کہ تم مرنے سے پہلے ہاسپٹل جا کر اپنی محبوبہ کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو، اس طرح تم ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے اپنے بچاؤ کا راستہ نکال لینا۔ دشمنوں کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گن یا کارتوس دے دو، میں منٹوں میں انہیں فنا کر دوں گا۔ سوری، میں اپنے پاس کبھی ہتھیار نہیں رکھتا، تم یہ بتاؤ وہ کس ہسپتال میں ہے تاکہ وہاں تک لے جانے کی اجازت حاصل کر سکوں۔
اس نے ہسپتال کا نام اور پتہ بتا دیا۔ پارس تیزی سے چلتا ہوا کاٹیج سے باہر آیا۔ پال ہنری کے قتل کا ارادہ کرنے والے کاٹیج کے دائیں بائیں 40 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے تاکہ وہ کسی بھی سمت سے نہ بھاگ سکے۔ پارس ایک کے قریب آیا۔ اس نے کہا، برادر تم نزدیک نہ آؤ، تم پھر کوئی چلاکی دکھاؤ گے۔ تم مسلمان ہو کر اس بے دین کی حمایت کرتے ہو۔ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ بے دین ہے؟ وہ برادر، یہ اور اس کا ساتھی ایک نئے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، ازبیک مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ یہ ہم سے بھی کہتا تھا کہ ہم دین اسلام چھوڑ کر دین انسان کو قبول کر لیں۔ ہم اسے مارنے کے لیے دوڑے تو اس نے ہمارے 2 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ دین انسان کے خبیث لوگ شاید جادو جانتے ہیں۔ پہلے اس کافر نے دونوں کو گولی مارنے کی کوشش کی مگر وہ صرف زخمی ہوئے۔ پھر پتہ نہیں کیا جادو چل گیا، ہمارے دونوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کو گولی مار دی۔ پارس نے پوچھا، کیا تم لوگ یوگا کے ماہر ہو؟ اس نے پوچھا، یہ یوگا کیا ہوتا ہے؟ سانسوں کو قابو میں رکھنے والی ورزشی آسنوں کو یوگا کہتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگ ازبیکستان کے معروف پہلوان ہیں، صبح و شام ورزش کرتے ہیں اور کئی منٹ تک سانس روک لیتے ہیں۔ وہ کاٹیج میں جو مہمان ہے وہ کہتا تھا کہ تم لوگ اس کی محبوبہ کو اس سے چھیننا چاہتے تھے۔ شیطان کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کی محبوبہ کو تو کیا، اس کی ماں کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت لیلا نے آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے۔ پارس نے کہا، امی، ایک خیال خوانی کرنے والا مرغا میرے کاٹیج میں ہے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آئیے میں آپ کو اس کے دماغ میں لے چلوں۔ پھر اس نے ازبیک مسلمان سے کہا، آؤ دوست، ہم کاٹیج میں چلتے ہیں، وہ مہمان نہیں شیطان ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بے دین بنانے کے لیے ہمارے 2 مسلمان بھائیوں کو ہلاک کیا، اس کا انجام بھی ہلاکت ہوگا۔ وہ ازبیک مسلمان کے ساتھ کاٹیج میں آیا۔ وہاں پال ہنری نہیں تھا، ملازم ایک جگہ بندھا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ پارس نے منہ سے ٹیپ ہٹائی، پھر رسیاں کھولتے ہوئے پوچھا، وہ کہاں گیا؟ وہ جاسوس جو ملازم بن کر رہتا تھا اس نے کہا، اس مہمان نے پیچھے سے میرے سر پر ضرب لگائی، پھر میرے دماغ میں پہنچ کر ہنسنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں ایک فرانسیسی جاسوس ہوں اور میری ایک اٹیچی میں ریوالور اور بلٹس اور سائلنسر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے یہاں باندھ دیا۔ میں کوئی جد و جہد نہ کر سکا کیونکہ اس کے اختیار اور قابو میں تھا۔ وہ میرے ریوالور میں سائلنسر لگا کر پچھلے راستے سے باہر گیا ہے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر آئے۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ برف میں دھسے ہوئے پیروں سے چلتے ہوئے ایک جگہ رک گئے۔ وہاں دوسرے ازبیک مسلمان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پال اسے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے ہلاک کر کے گیا تھا۔ دوسرا ازبیک پال کو گالیاں دینے لگا، اسے ہر حال میں قتل کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگا۔ پارس نے جاسوس ملازم سے پوچھا، کیا وہ تمہارے دماغ میں آ کر سوالات کر رہا تھا؟ جی ہاں، آپ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ فرانس کے بہت بڑے سرکاری افسر ہیں۔ اس نے میرے چور خیالات سے بھی یہی معلوم کیا ہوگا، اس لیے مجھ سے زیادہ بحث نہیں کی، میرا ہتھیار لے کر چلا گیا۔ پارس نے ازبیک دوست سے کہا، غم نہ کرو، جو مقدر میں تھا وہ پورا ہوا۔ تم اپنے ساتھی کی لاش کو اس کے عزیزوں میں پہنچا کر اسی ہسپتال میں آؤ جہاں اس کی محبوبہ کا آپریشن ہوا ہے۔ اسی محبوبہ کے ذریعے پال کا سراغ ملے گا۔ جاسوس ملازم پارس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، اسے بہت بڑا سرکاری افسر سمجھتا تھا، لیکن پال سمجھ گیا تھا کہ سرکاری افسر کے پیچھے کوئی پراسرار شخص چھپا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ ملک فرانس کا نام آتے ہی اس کا ہر پراسرار شخص فرہاد ہی سمجھ میں آتا تھا۔ پال کو بھی یہی شبہ ہوا تھا، اس لیے وہ جان پر کھیل کر اس کاٹیج سے نکل بھاگا تھا۔ پارس جاسوس ملازم کے ساتھ دور تک چلتا ہوا مین روڈ پر آیا۔ وہاں سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو لفٹ مانگنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آخر ایک گاڑی میں لفٹ مل گئی، وہ دونوں پچھلی سیٹ پر آ گئے۔ پارس نے ڈرائیو کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پلیز ہمیں جلد از جلد دارالشفا تک پہنچا دو یا کسی ٹیکسی سٹینڈ تک لے جاؤ۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، دارالشفا کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہاں ہمارا ایک مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں کے اصولوں کے مطابق کیوں نہیں جانا چاہتے؟ پارس نے پوچھا، یہ اصولوں کے مطابق کیسے جایا کرتے ہیں؟ بھائی، جس طرح عبادت گاہوں میں عبادت گزار جاتے ہیں، اسی طرح ہسپتالوں میں صرف بیمار اور زخمیوں کو جانا چاہیے۔ ذرا صبر کرو، میں ابھی کار ایکسیڈنٹ کے ذریعے تمہیں زخمی کر کے وہاں پہنچائے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک سٹیئرنگ گھما دی۔ گاڑی کے پہیے ٹرن لیتے ہوئے سڑک چھوڑ کر ڈھلان پر آ گئے۔ نیچے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ کار اس سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس ٹکراؤ سے پہلے ہی پارس دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی پارس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، پال،
تم نے میرے دماغ میں آنے کے لیے یہ چال اچھی چلی تھی، ملاقات کی ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ میں تمہیں بھگا کر تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے سانس روک لی، دوڑتا ہوا کار کے پاس آیا۔ کار ڈرائیو کرنے والا اور جاسوس ملازم کسی قدر زخمی ہوئے تھے۔ پارس نے کہا، تم طبی امداد کے لیے دوسری جگہ جاؤ، میرے ساتھ نہ رہو، کیونکہ پال تمہارے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے جاسوس ملازم کا ساتھ چھوڑ دیا، وہاں سے دوڑتا ہوا چڑھائی پر سڑک کے کنارے آیا۔ لیلا نے آتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، خیریت سے ہو؟ جی ہاں، وہ کم وقت چاہتا ہے کہ میں ہسپتال تک نہ پہنچوں۔ میں جا رہی ہوں، کہیں وہ میری موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائے، آدھے گھنٹے بعد آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ پارس کو ہسپتال تک پہنچنے میں دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ اس راستے سے بہت کم گاڑیاں گزرتی تھیں۔ آخر ایک خاتون نے اسے لفٹ دی۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ، میں بڑی دیر سے یہاں کھڑا ہوا تھا، کوئی لفٹ ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی ہوئی بولی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے برابر بٹھانے سے میری عمر کچھ کم ہو گئی ہے۔ پارس نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ 40 برس سے کم نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ اکثر عورتوں کی طرح اسے کم عمر کہلانے کا خبت ہے۔ وہ بولا، تمہاری عمر تو زیادہ نہیں لگتی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا واقعی؟ سچ سچ بتاؤ، میری عمر کتنی لگتی ہے؟ میں بہت زیادہ بھی سوچوں تو تم 20 برس کی ہو۔ چل جھوٹے کہیں کے، کیا میں نے زیادہ بتا دی ہے؟ کم بتائی ہے، میں اپنی عمر کبھی نہیں چھپاتی۔ آج میں پورے 20 برس اور 1 دن کی ہو گئی ہوں، اور تم نے میری عمر میں 1 دن کم کر دیا ہے۔ واہ، عمر کے معاملے میں تمہاری جیسی سچی لڑکی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ذرا تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرو، مجھے دارالشفا پہنچنا ہے۔ بائی دا وے، تمہاری عمر کیا ہے؟ مجھے بھی تمہاری طرح سچ بولنے کا مرض ہے، پورے 40 برس اور 1 دن کا ہوں۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ کوئی اندھا بھی چھو کر تمہیں بتائے گا کہ تم میرے ہم عمر ہو۔ کسی اندھے کی کیا مجال کہ تمہیں میری ہم عمر کہہ کر تمہیں 40 برس کی بڑھیا کہہ دے۔ اس کے اندر کی بوڑھی ذرا سٹپٹائی، پھر بولی، سچ بولو، تم بھی 20 برس کے ہو نا؟ نہیں ہوں، مگر 20 کا لگتا ضرور ہوں، کیونکہ معجون کھاتا رہتا ہوں۔ کون سا معجون کھاتے ہو مجھے بتاؤ؟ وہ ایسی دوا ہے جسے کھانے سے آدھی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تم کھاؤ گی تو 10 برس کی نظر آؤ گی، اس لیے تمہیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، میں 10 برس کی نہیں، 20 ہی کی نظر آؤں گی۔ تم میری عمر کے جھگڑے میں نہ پڑو، اس معجون کا نام بتاؤ۔ کیا معجون پیش کر کے اپنا نقصان کر لوں؟ تم 10 برس کی ہو جاؤ گی تو میں عشق کس سے کروں گا؟ ہاں، اگر تم 40 کی ہوتی تو پھر میں تمہیں اپنی طرح 20 کی بنا لیتا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، میں 40 کی ہوں، مجھے وہ دوا بتاؤ۔ کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ ابھی سچ کہہ چکی ہو کہ 20 برس اور 1 دن کی ہو گئی ہو۔ تم اتنی سچی ہو کہ 1 دن کی بھی کمی بیشی کو بے ایمانی سمجھتی ہو، پھر ایک دم سے اپنی عمر دگنی کیوں بتا رہی ہو؟ میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ پہلے جھوٹ بول رہی تھی، اب سچ بول رہی ہوں۔ 40 کی ہوں، اپنی طرح معجون کھلاؤ اور مجھے 20 کی بنا دو۔ اس نے گاڑی روک دی۔ پارس نے کہا، گاڑی تو چلاؤ۔ کیا ہسپتال کے اندر لے کر جاؤں؟ یہی تو ہسپتال دارالشفا ہے۔ پارس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سامنے دارالشفا کی بڑی سی عمارت تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے بولا، تم نے اپنی عمر کے گھوڑے پر مجھے بٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے، پتہ ہی نہ چلا کہ راستہ کیسے کٹ گیا۔ مجھے معجون کا نام بتا کر جاؤ۔ معجون کے استعمال کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ عورت شراب پیتی ہو، وہ تو میں پیتی ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر رات اس کا ایک نیا عاشق بدلتا رہے، میں تو عاشق بدلتی رہتی ہوں۔ معجون کا نام بتاؤ۔ اس معجون کا نام ہے بے حیائی۔ بے حیائی کی خوراک کھانے والیاں ہر رات 20 برس کی ہوتی ہیں اور ہر صبح آئینے میں اپنی عمر کا 40واں دیکھتی ہیں، ورنہ حیا والیاں اس عمر میں ماں کے مقدس مرتبے پر پہنچ کر فخر کرتی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی، چیخ چیخ کر گالیاں دینے لگی، لیکن پارس گالیوں کی رینج سے دور نکل آیا تھا۔ ہسپتال کے انکوائری کاؤنٹر پر آ کر بولا، میں مس میری سے ملنا چاہتا ہوں، آج صبح اس کا آپریشن ہوا ہے، پلیز مجھے اس کا وارڈ اور روم نمبر بتائیں۔ کاؤنٹر گرل نے کمپیوٹر کو آپریٹ کیا، پھر کہا، ایک مس میری کا آپریشن گزشتہ کل ہوا تھا، آج 3:15 پر، یعنی اب سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ ہسپتال سے چلی گئی ہے۔ کہاں گئی ہے؟ کیا تم پتہ بتا سکتی ہو؟ اس کے ساتھی نے اسے ہسپتال میں داخل کرتے وقت 207 اعظم اسٹریٹ ریگستان چوک کا پتہ لکھوایا تھا۔ لیکن مس، کل آپریشن ہوا، آج چھٹی کیسے دے دی گئی؟ کیا معمولی آپریشن تھا؟ ہمیں آپریشن کی نوعیت کا علم نہیں ہے، آپ ڈاکٹر آفندی سے معلوم کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور پر ڈاکٹر کا کمرہ ہے۔ وہ فرسٹ فلور پر آ گیا۔ ایک دروازے پر ڈاکٹر آفندی کی نیم پلیٹ تھی،
اس نے دستک دی، آواز آئی، کم ان۔ اسی وقت لیلا آ گئی۔ میں ڈاکٹر آفندی سے معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ میری کو ہسپتال سے چھٹی کیوں دے دی گئی۔ وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں آیا، پھر بولا، میں فرانس سے آیا ہوں اور مس میری کے ایک عزیز کا پیغام لایا ہوں۔ کاؤنٹر پر معلوم ہوا کہ کل اس کا آپریشن ہوا تھا، آج چھٹی ہو گئی۔ کیا معمولی آپریشن تھا؟ نہیں، بہت میجر اور سیریس آپریشن تھا۔ ہم مس میری کو کبھی چھٹی نہ دیتے، لیکن مسٹر پال اسے زبردستی لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔